वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन मोहतरम, दोस्तों, भाई बुज़ुर्गों, आज हमने नमाज तरावी में छठा पारा और सातवें के पहले पाँव तक समाप्त किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की बरकत से हम सबको मुनव्वर फरमाए और जो अहकामात, जो बयानात अल्लाह ताला ने हम सब के लिए नाज़िल फरमाए हैं उसे समझकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, क्योंकि यही हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे के लिए कि वो कुरान मजीद को समझे। और ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि इंसान को मौत आ जाए और वो रब की बारगाह में खड़ा हो तो उसे ये तक ना पता हो कि कुरान में बयान क्या किया गया है, क्या गया था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अहले इस्लाम हैं, कुरान हमारे लिए नाज़िल हुआ है और हम ही नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। इसकी जवाबदेही है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद समझने वालों में रखे। तो सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की छठे पारे की जो है पहली आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है जुल्म के हवाले से। फरमाया, अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है और मज़लूम उस जालिम की शिकायत कर देता है या अदालत में चाराजोई करता है तो ये अदल और इंसाफ है। यानी कि अगर मज़लूम खड़े होकर किसी की शिकायत कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और ये जालिम है, इसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, तो ये अदल और इंसाफ है, इसकी इजाज़त इस्लाम देता है। और बात हुई कि फरमाया कि अगर वो मज़लूम खड़ा नहीं होगा तो फिर किस अंदाज में जराइम को हम ख़त्म कर सकते हैं। जब तक मज़लूम ही नहीं बताएगा मेरे साथ ये मामला हुआ है तो फिर जराइम तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो कुरान ने बाकायदा हुक्म दिया कि मज़लूम को चाहिए कि वो जालिम के बारे में ख़बर दे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जालिम जो है माफ़ी मांग लेता है और आकर कहता है मुझसे जो है तुम्हारी तरफ जुल्म हुआ है, लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कुरान ने यहाँ पर भी ये सबक दिया। अब मज़लूम जो है खामोश बैठ जाता है और सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। तो ये हमें बात सिखाई जा रही है, अगर कोई आप पर जुल्म करके रुक रहा है तो उसको भी माफ़ कर दें, और अगर नहीं रुक रहा तो उसकी तरफ से और लोगों को बचाने के लिए उसके बारे में दुनिया को बताएं कि ये मेरे साथ ये करता है। तो कुरान ने हुक्म दिया। आगे चलते हैं तो 157 आयत है इस सूरह मुबारक की। तो फरमाया कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। यहाँ यहूद व नसारा के दावे की तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि यहूदी ये दावा करते थे कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया है। और अल्लाह ताला ने इनकी ये तरदीद फरमाई कि यहूदियों ने ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और ना ही उनको सूली चढ़ाया गया है। अब किस्सा क्या था कि आखिर ये यहूदी क्यों कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, किस्सा आखिर है क्या? तो किस्सा ये है कि यहूदियों ने अपनी तरफ से एक आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए भेजा कि जाकर देखो मौजूद है या नहीं। अब पीछे से टोलियों की शक्ल में आते हैं और इन्हें जकड़ लेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो शख्स आया, अल्लाह ताला ने उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह दे दी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। वो आए यहूदी, उन्होंने उसी को अपने साथी को पकड़ा और उसे सूली पर चढ़ा दिया और बाद में ढूंढते रहे कि हमारा वो साथी कहाँ है जिसे हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था। फिर अचानक उन्होंने सूली चढ़े हुए आदमी को देखा तो कहा ये बाकी जिस्म तो हमारे बंदे जैसा है लेकिन सूरत हज़रत ईसा पे मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल ही कुछ ऐसा किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ही बंदे को समझे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। और वाक़या ये है कि क़ुर्ब क़यामत कुरान और हदीस के अंदर यही बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, आपकी शादी भी होगी, 40 साल का अरसा भी गुजारेंगे, आपका विसाल भी होगा और आपको तदफीन भी किया जाएगा। तो ये पूरा वाक़या कुरान और हदीस में
بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں جو ہمیں بات بتانی ہے قرآن مجید میں وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے ہمیشہ یہ جو معاملات ہیں تمہیں بہکانے والے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا، کیونکہ وہ یہ جو معاملات پیش کرتے ہیں وہ بڑے دنیاوی دلائل کے ساتھ کرتے ہیں جس میں تمہیں وہ گھیر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ ان لوگوں سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہارے ہی اسلام کو تمہارے لیے ہی غلط پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے ہی اسلام میں عقائد میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں تو سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا باری تعالیٰ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے اور اس میں یہ واقعہ بھی ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو غور فرمائیے گا، سب سے پہلی آیت کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں اپنے معاہدات کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ علماء فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کی ہے، ایک وہ معاہدہ جو تم اللہ تعالیٰ سے کر کے دنیا میں آئے ہو کہ اللہ میں تیری اطاعت میں زندگی گزاروں گا، تیرے مطابق زندگی گزاروں گا، تو فرمایا اس معاہدے کو پورا کرو۔ اور دوسرا معاہدہ کیا ہے کہ جو تم روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بھائی میں تم سے فلانا کام جو ہے نا کل تمہارا نپٹا دوں گا، یہ میرا تم سے معاہدہ ہے، اور کل ہوئی اور ہم نے نہیں نپٹایا تو ہماری پکڑ ہوگی۔ قرآن مجید نے ایک اہمیت دی ہے انسانیت کو کہ جو انسان اپنی زبان کا پکا نہیں تو قرآن مجید نے اس کی پکڑ فرمائی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رسوا، صرف وہ شخص دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے جو اپنی زبان کا پکا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سامنے ہے، صرف دنیا ہی میں نہیں، قرآن بتا رہا ہے وہ آخرت میں بھی رسوا ہے جو اپنی زبان کا پکا نہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا پکا ہونا چاہیے، جو بات ہم نے کر دی وہ اٹل ہونی چاہیے، اسے کسی بھی قیمت میں ہمیں پورا کرنا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کی حرمت بیان کر رہا ہے، یعنی 9 کون سی چیزیں ہیں جن کی حرمت بیان ہوئی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ فرمایا مردار، بہنے والا خون اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر جسے ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت، یا وہ جانور جو سخت ضرب لگنے سے یعنی کہ اسے زور سے مارا گیا ہو اور وہ ہلاک ہو گیا ہو، یا وہ جانور جو اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے گر کر مر جائے، یا وہ جانور جو کسی ٹکر یا تصادم کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، یا وہ جانور جسے کسی درندے جانور پھاڑ کر کھا لے، تو یہ تمام کے تمام 9 جانور حرام ہیں۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حلال جانوروں کی ہو رہی ہے۔ یہ حلال جانور، حرام تو حرام ہی ہے، گدھا وغیرہ یہ سب تو حرام ہے، لیکن یہ ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے جو کہ حلال ہے، لیکن اس انداز سے یہ حلال نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر کیسے کہ تم نے ڈنڈا مارا اور جانور مر گیا، ابھی حلال نہیں ہے۔ ذبح کا ایک طریقہ ہے، وہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اس انداز میں جب تک ہم جانور کو ذبح نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ یہاں پر آگے 2 وجوہات ہیں۔ کون سی؟ پہلی وجہ یہ کہ اگر اس طرح کا جانور اس شخص کے ہاتھ لگے جس کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بس اگر یہ نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، تو قرآن نے اسے اجازت دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اور دوسرا یہاں پر کس کو سکھائے؟ دوسری بات کیا سکھائی؟ وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا جانور اوپر سے لڑکتا ہوا گر گیا کہیں سے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو یہاں یہ بات بھی سکھائی جا رہی ہے اگر وہ مرنے کے قریب ہے اور تم اسے ذبح کر دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ 2 باتیں سمجھانا مقصود ہے۔ ظاہری آیت سے کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب اس کی تفسیر میں جایا جائے تو ہمیں بات سکھائی جاتی ہے کہ اس سے سیکھنا کیا مقصود ہے۔ تو یہاں سے یہی 2 باتیں سیکھنے کے لیے تھی
کہ حلال جانور ویسے اگر مر جاتا ہے تو حلال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کہ جس کی جان پر بنی ہے اور اس کو اپنی جان بچانی ہے تو وہ اس میں سے اتنا کھائے گا کہ اس کی جان بچ جائے۔ اور دوسرا، یہاں سے وہ چیز بھی سکھائی جا رہی ہے اگر تم دیکھ رہے ہو اسے مرتا ہوا تو تم اسے ذبح کر دو، وہ تمہارے لیے اب حلال ہو جائے گا۔ تو قرآن نے ہمیں یہاں پر یہ طریقہ کار سکھایا اور منصوبہ بندی سکھائی کہ اس انداز سے دنیا کے اندر جیا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، معاملات کے اندر سوچ و بچار کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اسے ہونے دیں، بلکہ اس کو شریعت کے تقاضوں کے اندر کس طریقے سے حلال اور جائز کیا جا سکتا ہے ان طریقہ کار پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو عدل و انصاف کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے معاملہ ہو، ہمیشہ عدل و انصاف کے حکم پر بندے کو قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی سے تعلق اچھا ہے تو اس بنا پر کمزوری دکھا دی، یا کسی سے دشمنی زیادہ ہے تو اس بنا پر جو ہے کمزوری دکھا دی۔ قرآن مجید نے یہاں پر حکم دیا کہ عدل اور انصاف ہر جگہ قائم رہنا چاہیے، یعنی جہاں پر آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے، کسی کے خلاف دیکھا ہے لیکن وہ آپ کا دوست ہے، لیکن قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ آپ نے قرآن کے مطابق عدل کرنا ہے۔ یہاں دوستی نہیں دیکھی جائے گی، یہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا، یہاں اولاد نہیں دیکھی جائے گی، یہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو قرآن کا حکم ہے وہ فوراً جو ہے آپ نے کر دینا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ عدل کریں گے، انصاف کریں گے۔ یہی تقاضا قرآن مجید بندے کو سکھا رہا ہے کہ ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ چلو، تعلق کے ساتھ نہیں۔ عدل اور انصاف پہلے ہے، تعلقات بعد میں ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے اور اسی انداز سے جو ہے دنیا میں قائم رہا جا سکتا ہے، یہ ہمیں سکھایا۔ جیسے کہ آج ہمارے جو پاکستان کے حالات بگڑ رہے ہیں، یہ تعلقات کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں کہ تعلقات ہوتے ہوئے سب جو ہے نا ملک کا دیوالیاں نکال دیا۔ تو آج اگر عدل اور انصاف ہوگا تو پھر یہ تعلقات دیکھے جاتے، ملک بھی ترقی کرتا ہے، اس طرح گھر بھی ترقی کرتا ہے اور انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں واضح بیان کر رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 27 میں سورہ مائدہ کی اللہ تعالیٰ حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر حمل سے دو جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ان کا آپس میں رشتہ یہ تھا کہ وہ بھائی بہن تھے۔ جو ایک حمل سے دو بچے ہوتے تھے رشتے میں وہ بھائی بہن کہلاتے تھے۔ اب دوسرے حمل سے جو دو بھائی بہن ہوتے تھے تو ان کا رشتہ پہلے والوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے یہ نکاح کیا جاتا تھا اور اس طریقے سے یہ نسل ان کی شریعت میں پھیلی ہے۔ تو ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تو اپنی اسی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اب شریعت میں وہ حقیقی بھائی بہن تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اور اس طرح وہ حابیل کا دشمن بن گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دشمنی ختم کرنے کے لیے دونوں کو سمجھایا کہ اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس طرح قابیل اور زیادہ حرص کے اندر آ گیا، دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے جو ہے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر دنیاوی حرص کسی کے اندر آ جائے یا دنیا کی محبت کسی کے اندر آ جائے تو شریعت کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلا واقعہ بندے کو یہی سکھایا، اگر تم دنیا کی کسی چیز سے محبت کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ محبت تمہارے لیے تمہاری شریعت میں بھی نقص پیدا کر دے گی۔ یہی ہوا، اور نقص کیسا پیدا کیا
ایسا گناہ کیا قابیل نے قتل کرنے کا کہ آج تک جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اسی کے ذمہ جا رہے ہیں، جس سے یہ بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ دنیا کی محبت یا دنیا کی کسی چیز کی محبت انسان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بھی بنا دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بندہ دنیا سے کر جاتا ہے کہ بعد والے اسے کرتے رہتے ہیں اور بھگتتا وہی ہے۔ تو قرآن نے سب سے پہلا واقعہ انسان کو یہی سمجھایا کہ دنیا کی کسی چیز کی لالچ نہ رکھنا، اس کی ہرس میں نہ آنا، لہٰذا ہمیں یہ بات واضح طور پر سکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ہر چیز کی ہرس سے بچائے رکھے تاکہ ہماری دنیا آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کا انجام بیان کیا ہے۔ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ یہاں فرمایا باغیوں ڈاکوؤں کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، غور کرنا ہے اس میں۔ فرمایا 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے گا، نمبر 2 یا سولی پر لٹکایا جائے گا، نمبر 3 یا تو مختلف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، نمبر 4 ان کو یا تو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ 4 صورتیں کی جاتی ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ شریعت کی نگاہ میں۔ آج تو شریعت ہی نہیں ہے، تو لہذا سب نمبر 1، ڈاکوؤں نے دارالسلام میں، دارالسلام جسے کہتے ہیں یعنی مسلمانوں کا علاقہ، پاکستان کیا ہے؟ یہاں پر دارالسلام ہے، یہاں پر اسلام کی قواعد ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر کسی مسلمان یا غیر مسلم کو ڈاکو نے قتل کر دیا لیکن مال نہیں لوٹا، تو اس صورت میں اس کی سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اس ڈاکو کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ شریعت بیان کر رہی ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر ڈاکو کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ اس ڈاکو کو زندہ سولی پر لٹکا کر نیزے سے اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا۔ اگر صرف مال لوٹا تو مخالف جانب سے، یعنی قتل نہیں کیا، ڈاکو نے آ کر مال لوٹ لیا، تو مخالف جانب سے اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر نہ قتل کیا نہ ہی مال لوٹا، وہ ڈر گیا، تو اس وقت اس ڈاکو کو اس زمین سے، یعنی کہ اس ملک سے، اس شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ جتنا دور اس کو بھیجا جا سکتا ہے اتنا دور اس کو وہاں سے باہر کر دیا جائے۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ جرائم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ اسلامی جو ہے یہ معاملات ہیں، اگر یہ آج ہوتے، اور جو اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ اگر مظلوم کے نفاذ کا معاملہ یہاں ہوتا تو آج نہ ظالم ہوتے، نہ ڈاکو ہوتے، نہ چور ہوتے، نہ ہی برائیاں ہوتی۔ ہر چیز کی جب سزا اسلام نے بیان کی ہے، بات اصل میں کیا ہے دوستوں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن جب سے سمجھنا چھوڑا ہے، لہٰذا ہماری ہی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یعنی ہم ڈاکوؤں سے لٹتے بھی ہیں، مصیبتوں میں بھی گرفتار ہو رہے ہیں، اور یہ سب مسائل ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم پر مصیبت آ گئی۔ تو مصیبت آئی کیسے؟ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ تو آئیے اگلی آیت میں کس بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ 53 آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے، نہیں سنبھالو گے، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خدمت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر محبت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت دنیا میں پھیلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر وہ کان بھی نہیں دھڑیں گے۔
اللہ اکبر! اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھایا، کیا سمجھایا؟ اگر تم دین کے سپاہی نہیں بننا چاہتے، تم دین کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، تم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، دین کے سپاہی نہیں بن رہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لانے والے نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ضرور لائے گا کہ تم دیکھو گے کہ وہ دین کے سپاہی ہوں گے، اور وہ برے لوگ بولتے رہیں گے ان کو برا، لیکن وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عظیم اپنے یہاں ان کو عظیم مقام اور بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نہیں چاہتے تو نہ کرو، تمہاری جگہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دین کی خدمت کریں گے، جو قرآن و حدیث کو سمجھیں گے۔ دوستو، آج اس آیت کے تحت ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم دین کو سمجھنے والے ہیں؟ آج تو ہمارے یہاں قرآن و حدیث کی محفل سے ایسے بھاگتے ہیں کہ نہ جانے کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم جب قرآن و حدیث کو سمجھیں گے نہیں تو سپاہی بنیں گے کیسے؟ جب تک ہم اس چیز کو سیکھیں گے نہیں تو آگے بتائیں گے کیسے؟ تو یہاں یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھو۔ اسی لیے اگلی آیت بھی اسی کے تحت، اسی کے موضوع کے ساتھ میں نے اٹھائی ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، تبلیغ دین کی تاکید اس آیت کریمہ میں کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید اس آیت میں کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے محبوب، وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ کوئی برا مانے بھلا مانے، مخالفت کرے قبول کرے، کسی کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی۔ اور تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف کر دی۔ دوستو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نہ ہم دین سیکھنے والے ہیں، نہ ہی ہماری اولادوں میں سے ہم کسی کو دین سکھاتے ہیں، اور نہ ہی دینی لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ آج تو ہمارے یہاں جتنا زیادہ جو دین سیکھنے والا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مذاق کیا جاتا ہے۔ ہم بظاہر دین کے سپاہی بن ہی نہیں رہے، نہ ہی دینی لوگوں کو آگے لانے کا ہمارا کوئی مشن ہے، نہ ہی کوئی طریقہ ہے، نہ ہی ہم اپنی اولادوں کو دین سکھا رہے ہیں، جبکہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی دین سکھانے میں، اور حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے محبوب آپ تک جو کچھ پہنچا ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین جتنا آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے آگے لازمی پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ فریضہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں سکھایا ہے اتنا ہم لوگوں کو سکھائیں گے۔ یہ حکم قرآن و حدیث کو مطلوب ہے اور یہ ہمارے لیے اترا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دین کو سیکھیں، جتنا ہو سکے دین کو پھیلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور دین کی یہ عظیم خدمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ جو ہم قسم کھاتے ہیں نا، آیت نمبر 89 ہے، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے یمین لغو، دوسری قسم کہلاتی ہے یمین غموس، اور تیسری قسم کہلاتی ہے یمین منعقد۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھانا، یہ اور اگر یہ واقع بھی ہو جائے تو فرمایا غلط واقع بھی ہو جائے تو یہ یمین لغو ہے، اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ۔ یعنی ایک ایسی قسم ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج شاید اللہ کی قسم شاید بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یمین لغو قسم ہے۔ اب اس قسم کے مطابق اگر کل ایسا نہیں ہوا تو اس پر نہ پکڑ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو شاید کے ساتھ ملایا تھا، ہونا یا نہ ہونا۔ یہ پہلی قسم ہے جسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم، اگر کسی
گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے تو اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، اس پر سب گناہ ہے۔ یعنی میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا تھا، ماضی کی بات کرتے ہوئے میں کہوں کہ میں نے فلاں کام کیا تھا لیکن ایسا کیا نہیں، تو اس پر سب پکڑ ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ فرماتے ہیں اسے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ماضی پر بات رکھ کے یہ کہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا قسم کھاتے ہوئے، تو اس پر جو ہے توبہ و استغفار لازم ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے جسے یمین منعقد کہتے ہیں؟ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقد کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہے، یعنی کہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم تمہارا کام میں کل کر دوں گا، یا تمہارا کام کل ہو گیا بس سمجھو۔ تو لہٰذا اس طرح کی قسم کھا کر بات کرنے سے انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کو یمین منعقد کہتے ہیں، اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اس پر کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلایا جائے گا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لگاتار 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا شریعت کے یہ قوانین ہیں، انسان کو بات کرتے ہوئے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر قسم کے حوالے سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بروز حشر اس کی مخالفت میں خود کروں گا۔ یہ تو کفارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو بروز حشر انسان کے تمام اعضاء کو، یعنی انسان کی زبان کو ساکت کر کے اس کے تمام اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ بولو، لیکن قسم، جھوٹی قسم کھانے والے کے خلاف اللہ خود بیان کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی پکڑ ہے۔ انسان کو آج اپنی زبان کا بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے سنا کہ جو کہہ دیا اس پر انسان کو اٹل رہنا چاہیے۔ یہ آج ہمارے موضوع کی پہلی آیت سے ہم نے سیکھا تھا، اور یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی زبان کو قسموں کے ساتھ نہ جوڑو۔ یہ نہ ہو کہ جھوٹی موٹی قسم کھا لو اور تمہاری کل بروز حشر پکڑ ہو جائے، اور یہ کفارے بھی دینے پڑتے ہیں، کتنے معاملات ہیں۔ تو انسان کو آج بچنا چاہیے۔ آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی آخری آیت یہ ہے کہ بے فائدہ سوال کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بلا فالتو کے سوال نہیں کیا کرو۔ کیا آیت ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ 101 آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی۔ فرمایا بعض لوگوں کو خواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں کہ جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشکل آ جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں ہم سنتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ خاموش رہے، دوسری دفعہ پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج جو ہے فرض ہو جاتا، پھر تم اسے پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو خواہ سوال کرتے ہیں، نئے نئے سوال لے کر آتے ہیں کہ یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، تو نئے نئے سوال انسان جو اپنے دماغ میں بنا رہا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ انسان اس سے خود بچتا ہے اور پھر بات بات پر اس کو یہ خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ پھر وہ نہ کرے تو خود ایک اپنی لائف میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خود مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بے تکے سوال جیسے ہی دماغ میں آئے تو انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ سماعت کیا اس پر ہمیں بہترین طریقے سے ہمیں بہتر اجر بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.